10 के गिरोह पर यह हराम कि वो अपनों में से किसी को जख्मी छोड़कर आगे बढ़ जाएं। इसी तरह लश्कर के हर लश्करी पर उस वक्त तक पीछे हटना या भागना हराम था जब तक परचम लड़ाई के मैदान से हटा न लिया जाए। उस वक्त तक लूट खसूट मना था जब तक कि कमान करने वाला सालार उसकी इजाजत न दे। जहाँ तक यासा के कवानीन मुरत्तब करने का सवाल है तो मौर्रिखीन लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज खान ने आबा व अजदाद की रिवायात से बहुत कुछ सीखा था और मुरव्वजा रसूम से उसने बहुत फायदा उठाया था, लेकिन एक मुस्तकिल अस्करी तंजीम की हैसियत से लश्कर की तश्कील उसका अपना कारनामा था। अब चंगेज खान के हाथ एक नई तरह की जंगी ताकत थी, मुनज़्ज़म मुसल्लह सवार सिपाह जो हर तरह की जमीन पर बहुत तेजी से हरकत कर सकती थी। उसके दौर से पहले ईरानी और पारसियों के पास भी शायद इतनी ही कसीर सवार फौज थी, लेकिन तीर अंदाजी, वहशियाना जुर्रत और नीस्तो नाबूद कर देने के हुनर में वो मंगोलों के हमसर न थे। बहरहाल आने वाले उन हरकारों और मुखबिरों के सारे हालात सुनने के बाद चंगेज खान को दुख हुआ। उसने ऐलान किया कि सबसे पहले 3 अफराद के कत्ल को तरजीह दी जाए, पहला निजामुद्दीन, दूसरा बरगा खान और तीसरी ओलून। निजामुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ दहिस्तान के इलाकों में महफूज कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर कयाम कर रखा था। उसने अपने अतराफ में अपने आदमी भी फैला रखे थे ताकि मंगोल अगर इस तरफ का रुख करें तो बर वक्त उसे इनकी इत्तला मिल जाए। निजामुद्दीन एक रोज एक कोहिस्तानी सिलसिले की चोटी पर चढ़कर इधर उधर देखते हुए हालात और सरजमीनों का जायजा ले रहा था कि अचानक उसके पीछे से खनकती हुई खूबसूरत पुरकशिश आवाज सुनाई दी। क्या मैं आपके पास ऊपर आ सकती हूँ? निजामुद्दीन ने मुड़ के देखा तो थोड़े फासले पर हसीन और खूबसूरत ओलून खड़ी थी। एक गहरी निगाह इस मौके पर निजामुद्दीन ने उस पर डाली और फिर कहने लगा, ओलून, तुम मेरी गुलाम नहीं हो कि तुम इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर मुझसे पूछ के आओ। तुम एक आजाद लड़की हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, कोई मना नहीं कर सकता तुम्हें। लिहाजा ऐसे मौके पर तुम्हें मुझसे या किसी और से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। लश्कर के अंदर जिस तरह दूसरों के हुकूक हैं, मैं समझता हूँ उनसे बढ़कर तुम्हारे हुकूक हैं। निजामुद्दीन के ये अल्फाज सुनकर खुशगवार सा तबस्सुम ओलून के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर वो तेजी से कदम जमाती हुई उस चोटी पर आई जहाँ निजामुद्दीन खड़ा था। कुछ देर तक उसने भी इर्द गिर्द देखा, फिर निजामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर खड़े होकर क्या देख रहे हैं? निजामुद्दीन उदास और अफसरदा हो गया था। कहने लगा, मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दौर में हमें किस सम्त का रुख करना है और क्या कदम उठाना है। हमारे पास ये खबर आ गई है कि सुल्तान ख्वारिज़्म शाह मर चुका है। अब मुझे ये नहीं पता कि उसके बेटे जलालुद्दीन ने किस रद्द अमल का इजहार किया है। वो इस वक्त कहाँ है? जो लश्करी सुल्तान के साथ थे उनका क्या बना? क्या वो जलालुद्दीन के साथ हैं या इधर उधर बिखर चुके हैं? बस यही बातें जो मुझे फिक्रमंद कर देती हैं। इस मौके पर ओलून संजीदा और किसी कदर मगमूम हो गई थी। कहने लगी, एक और भी खबर मिली है मुझे, उसने मुझे मगमूम और अफसरदा कर दिया है। निजामुद्दीन ने चौंक कर ओलून की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कौन सी खबर? ओलून ने एक गहरी निगाह निजामुद्दीन पर डाली, फिर कहने लगी, भाई आरिफ जोजनी ने मुझे बताया है कि निशापुर शहर के अंदर आपके अहले खाना भी मारे गए। आरिफ जोजनी ने कहा था कि मरने वालों में आपकी माँ, आपकी नानी, आपका मामू और एक मामूजाद थे। ये अल्फाज सुनकर निजामुद्दीन भी अफसरदा और मगमूम हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। फिर कहने लगा, तुमने मुझसे जो हमदर्दी के अल्फाज कहे हैं तो मैं तुम्हारा ममनून और शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ओलून, ये तो सोचो, मंगोलों के हाथों सिर्फ मेरे अहले खाना नहीं मारे गए, लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। बहुत से लोग मेरी तरह दुखी और अफसरदा हैं। लिहाजा ये दुख सिर्फ मुझ अकेले का नहीं है, पूरी मुस्लिम उम्मा का है। कुछ देर खामोशी रही, फिर ओलून ने अपने आप को संभाला। इसके बाद एक गहरी निगाह उसने निजामुद्दीन पर डाली, फिर कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, इसलिए कि ये पूछने में ही मेरा मुस्तकबिल पिन्हा है। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? उसकी तरफ देखे बगैर निजामुद्दीन ने कह दिया। ओलून ने गला साफ किया, फिर धीमे और मोहब्बत भरे लहजे में निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, क्या आप अब भी मुझसे नफरत करते हैं? अब तो मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, एक मुसलमान लड़की हूँ। निजामुद्दीन ने एक गहरी निगाह ओलून पर डाली, फिर कहने लगा, ओलून, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। निजामुद्दीन के इन अल्फाज पर ओलून ने खुशी का इजहार किया। वो दोबारा बोली और कहने लगी, अगर आप मुझसे नफरत नहीं करते तो क्या मैं ये समझ लूं कि आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं? इस मौके पर खुशगवार सा तबस्सुम निजामुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर वो ओलून को मुखातिब करके कहने लगा, ओलून, इस मौके पर अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो फिर तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? निजामुद्दीन से ये अल्फाज सुनकर ओलून की खुशी की कोई इंतहा न थी। ऐसा लगता था जैसे वो आपे से बाहर हो जाएगी। चेहरे पर खुशियां ही खुशियां बिखर गई थी।
آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ دوسرے کی نگاہیں خیرہ ہونے لگتی تھی۔ اس موقع پر اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بولی اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گی کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں جسے نظام الدین نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اولون کے ان الفاظ پر نظام الدین مسکرایا۔ پہلے اس نے نفی میں گردن ہلائی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں شادی نہیں کروں گا۔ اولون اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، کہنے لگی، پھر آپ کی مجھ سے محبت کیا ہوئی؟ آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نظام الدین کھل کے مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، اولون تم سمجھ نہیں رہی، اس وقت میری اور تمہاری دونوں کی حالت خانہ بدوشوں کی سی ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے نہ تمہارا کوئی ٹھکانہ۔ منگول یقیناً تمہارا اور میرا تعاقب کریں گے۔ اب چونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہیں ایسی جگہ بھی نہیں رکھنا چاہتا جہاں تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے، اور تم خود بھی تسلیم کرتی ہو، تم میرے ساتھ میرے لشکر میں رہنا چاہتی ہو۔ ایسی صورت میں اگر ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ہمارے بچے ہوتے ہیں تو کیا تم گھوڑے کی پیٹھ پر اپنے بچوں کو اپنے کمر پر باندھ کر لیے پھرتی رہو گی؟ نظام الدین کے ان الفاظ پر اولون مسکرا دی، پھر کہنے لگی، آپ کا یہ کہنا تو ٹھیک ہے، ان حالات میں ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان کی بات یہی ہے کہ آپ میرے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی یہی محبت ہی میرا کل سرمایہ، میری کل متاع اور میری زندگی کی پونجی ہے۔ اب میں آپ اور اپنی ذات پر بجا طور پر فخر کر سکتی ہوں۔ اولون کے ان الفاظ پر نظام الدین مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، چلو اولون، تمہارا دیرینہ مسئلہ تو حل ہوا، اب نیچے چلتے ہیں۔ اولون نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نظام الدین کا بازو اس نے بڑے پیار سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، اب ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے وابستہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا، لیکن آج سے روحانی طور پر آپ کو اپنا شوہر تسلیم کرنا شروع کر دوں گی، اور اس سلسلے کے تحت اب آپ کے سارے کام میں خود کروں گی۔ آپ اس سلسلے میں اعتراض کھڑا نہیں کریں گے؟ جواب میں نظام الدین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اولون، ایسا کرنے میں کچھ قباحتیں بھی ہیں۔ نظام الدین اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس سے پہلے ہی اولون بول پڑی اور کہنے لگی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں سمجھ گئی ہوں، اور جو قباحتیں ہیں میں جانتی ہوں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لشکری اور سالار یہ کہیں گے کہ میں آپ کے اس قدر قریب کیوں آ گئی ہوں اور ہمارے درمیان کس طرح کے تعلقات ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ برگا خان اور بھائی عارض زوزنی پر ہم یہ انکشاف کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور خود کو ایک دوسرے سے وابستہ اور منسوب کر چکے ہیں؟ جب وہ یہ بات سارے لشکر میں پہنچا دیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے ہیں، تو پھر میرے خیال میں آپ کے کام کاج کر سکتی ہوں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جواب میں مسکراتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، میرے کام ہیں ہی نہیں، لہٰذا تم کرو گی کیا؟ اولون بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، بہت سے کام ہیں، مثلاً آپ کا بستر میں خود لگایا کروں گی، آپ کے کپڑے خود دھویا کروں گی، کہیں کوچ کرنا ہوا تو آپ کا بستر لپیٹ کر خود آپ کے گھوڑے کی زین سے باندھوں گی۔ ایسے ہی اور بہت سے کام ہیں جو ہم دونوں کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ جواب میں ایک پیار بری نگاہ نظام الدین نے اولون پر ڈالی، پھر کہنے لگا، جو کچھ تم کہہ رہی ہو، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو میں سمجھتا ہوں، لیکن بستر لپیٹ کر گھوڑے کی زین سے باندھنا تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے۔ ہاں، اگر میں گھوڑے کی زین سے بستر اتار کر زمین پہ رکھتا ہوں اور اگر تم اسے بچھا دیتی ہو تو میں سمجھوں گا وہ تمہارے کرنے کا کام تھا جو تم نے کر دیا۔ جہاں تک کپڑے دھونے کا تعلق ہے وہ بھی تم کر دیا کرو گی، یہ تمہارا مجھ پہ احسان اور مہربانی ہوگی۔ نظام الدین کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس طرف گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے اولون کہنے لگی، کیسی مہربانی، کیسی ممنونیت؟ اب میں خود کو آپ سے منسوب کر چکی ہوں تو آپ کا ہر کام میرا کام ہے، اس میں شکریہ اور ممنونیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جواب میں نظام الدین ہار ماننے کے انداز میں کہنے لگا، اچھا واپس چلو، جو تمہاری مرضی ہو کرتی رہنا، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ اولون مان گئی، پھر بڑی تیزی سے کوہستانی سلسلے سے اترنے لگے۔ ابھی انہوں نے آدھا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے کی طرف سے برگا خان اور عارض زوزنی آتے دکھائی دیے۔ ان کے قریب جا کر نظام الدین اور اولون رک گئے اور کوہستانی سلسلے کے اوپر نظام الدین کی جو اولون سے گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل نظام الدین نے خود برگا خان اور عارض زوزنی سے کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر برگا خان اور عارض زوزنی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ دونوں کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ اس کے بعد موضوع بدلتے ہوئے عارض زوزنی بولا اور کہنے لگا، نیچے کچھ مخبر آئے ہیں اور وہ ہمارے لیے کچھ اہم خبریں لے کر آئے ہیں، میں نے ابھی ان سے تفصیل نہیں جانی، میں چاہتا تھا کہ سب کچھ آپ کی موجودگی میں سنیں۔ نظام الدین نے برگا خان اور عارض زوزنی دونوں کا شکریہ ادا کیا، پھر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ اپنی لشکرگاہ میں گئے تو جو مخبر خبریں لے کر آئے تھے وہ نظام الدین کے پاس آئے۔ اس موقع پر کچھ چھوٹے سالار بھی وہاں آ کے جمع ہو گئے تھے۔
جبکہ اولون نظام الدین کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ جب وہ مخبر نظام الدین کے سامنے آئے تب نظام الدین نے انہیں مخاطب کیا، میرے بھائیو، کیا تم کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو یا بری؟ جواب میں ان میں سے ایک بولا اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، جو خبریں ہم لے کر آئے ہیں اچھی تو نہیں کہی جا سکتی۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد چنگیز خان کا سالار جائسی چنگیز خان کے پاس پہنچ چکا ہے، اور چنگیز خان کے ہرکاروں اور اس کے مخبروں نے چنگیز خان کو یہ بھی اطلاع کر دی ہے کہ جائسی اور الق خان کا ٹکراؤ نظام الدین سے ہوا تھا، اور نظام الدین نے چنگیز خان کے سالار الق خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور جائسی کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اس کے کافی لشکری مارے گئے ہیں۔ دوسری خبر چنگیز خان کو یہ بھی دی گئی ہے کہ برگا خان اور اولون دونوں منگولوں سے بغاوت کر چکے ہیں۔ اولون اور برگا خان اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ امیر نظام الدین کے ساتھ مل چکے ہیں۔ چنانچہ چنگیز خان نے اپنی مرتب کرتا کتاب یاسا کے مطابق اولون اور اس کے ساتھ برگا خان دونوں کو باغی قرار دے دیا ہے، دونوں کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے، اور اس مقصد کے لیے جائسی کو مقرر کیا ہے۔ مخصوص منگولوں کا ایک لشکر بھی اس کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ منگول قتل و غارت کے بڑے ماہر ہیں۔ امیر، اس کے علاوہ چنگیز خان نے آپ کے قتل کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور جائسی کو اس نے حکم دیا ہے کہ نظام الدین، برگا خان اور اولون تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کے بعد دوبارہ بولا، امیر، دوسری خبر یہ ہے کہ سلطان تو بحرہ خزر میں جا کے فوت ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں مرنے سے پہلے اس نے جلال الدین کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد سلطان مقرر کر دیا تھا۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے مرنے کے بعد جو لشکر اس کے ساتھ تھا وہ پتنگوں کی طرح بکھر گیا ہے، لشکری ادھر ادھر اپنی جانیں بچانے کے لیے بکھر گئے ہیں۔ تاہم ایک چھوٹا سا لشکر جو مختصر سا کہا جا سکتا ہے وہ عمر کافی کی سرکردگی میں خوارزم کا رخ کیے ہوئے ہے۔ عمر کافی کو ابھی تک خبر نہیں کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں کوہستان میں قیام کیے ہوئے ہیں، چونکہ عمر کافی کو خبر ہوئی تھی کہ جلال الدین جو اب سلطان ہے اس نے خوارزم شاہ کی طرف کوچ کیا ہے، لہٰذا عمر کافی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر کا رخ کیے ہوئے ہے، جبکہ منگول بڑی گہری نگاہوں سے نئے سلطان جلال الدین کا رخ کیے ہوئے ہیں اور ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چنگیز خان نئے سلطان جلال الدین کی شجاعت، اس کی دلیری، اس کی ہنرمندی اور اس کی شجاعت سے واقف ہے۔ اس نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ جلال الدین کو کہیں ٹک کر نہ بیٹھنے دیا جائے، اسے مہلت نہ دی جائے کہ وہ لشکر اکٹھے کر سکے۔ اس نے اپنے سارے سالاروں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اگر جلال الدین کو کسی ایک جگہ کچھ عرصہ قیام کرنے کا موقع مل گیا تو اس کے ارد گرد اتنے لشکری جمع ہو جائیں گے کہ وہ منگولوں کا قتل عام شروع کر دے گا اور انہیں واپس صحرائے گوبی کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جلال الدین کو ہمہ وقت مصروف رکھا جائے، بار بار اس پر حملے کیے جائیں تاکہ وہ کہیں جم کر اپنے لشکر میں اضافہ نہ کر سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک نظام الدین سوچتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آج کی شب ہمارے ساتھ آرام کرو، صبح دوبارہ اپنے کام پہ لگ جانا۔ سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے میرے متعلق بتانا کہ میں نے دہستان میں ایک لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ سلطان سے یہ بھی پوچھنا کہ نظام الدین کہتا ہے اس کے لیے اب کیا حکم ہے۔ پہلے تو سلطان علاؤدین خوارزم شاہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں اس کے لشکر کے لیے رسد کا سامان مہیا کرتا رہوں، اور میں نے اس کام کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ اب مسلمانوں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہو جائے گی، اس لیے کہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے ساتھ 2 لاکھ لشکری تھے، وہ بھی اپنی جانیں بچانے کے لیے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھر چکے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اب کہیں بھی ہمارے حکمران ڈٹ کر منگولوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ لیکن میرا دل کہتا ہے نیا سلطان جلال الدین اپنے باپ کی روش پر نہیں چلے گا، اور جہاں تک ممکن ہوا چھاتی تان کر منگولوں کے سامنے آئے گا اور ان سے انتقام لیتے ہوئے اپنے نقصان کا ازالہ کرانے کی بھی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین نے ان آنے والے مخبروں کو آرام کرنے کے لیے کہا، پھر وہ برگا خان، عارض زوزنی اور دیگر سالاروں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر آنے والے حالات پر گفتگو کر رہا تھا۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ جب منگولوں کے آگے سرگرداں رہنے کے بعد بحیرہ خزر کے پاس آیا، پھر وہاں جا کے فوت ہو گیا، تو حالات مسلمانوں کے لیے اور زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین اس کے ساتھ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں اگرچہ جلال الدین سلطان کی کمزوری اور بزدلی کے خلاف ہمتاً احتجاج تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ سلطان دشمن کے مقابلے سے گریز کر کے خوارزم شاہی خاندانوں کی عظیم روایت کو بٹا لگائے، ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جلال الدین اپنے باپ کا اس قدر فرما بردار اور اپنے باپ سے اس قدر محبت کرنے والا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے خلاف سرکشی نہیں کی۔ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی زہر میں بھوجا ہوا نشتر بھی اسے سلطان کی خدمت سے علیحدہ نہ کر سکا تھا، اور جب سلطان بحیرہ خزر میں دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنے پہلے اعلان کو کالعدم قرار دے کر جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔
اس کے علاوہ دوسرے بیٹے ازلاق خان کو بھی اس جانشینی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ اب یہ پھولوں کی سیج نہیں رہی تھی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے بعد نئے سلطان جلال الدین کے لیے اب دو ہی راستے تھے، یا تو اپنے مرنے والے باپ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرح ذلت اور رسوائی سے مصلحت کر لیتا اور منگولوں کے آگے آگے اسی طرح بھاگتا پھرتا جس طرح اس کا باپ بھاگا پھرتا تھا، یا پھر جوان مردوں کی طرح عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا اور خم ٹھونک کر منگولوں کے سامنے آتا۔ چنانچہ ان حالات میں سلطان جلال الدین نے دوسری صورت کو قابل دید سمجھا۔ چنانچہ بحر خزر سے بھائیوں، اراکین سلطنت اور بچے کچے لشکریوں کو لے کر اپنی سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم کو چل دیا۔ اس کے بھائی بھی اب اس سے اتفاق اور تعاون کر رہے تھے۔ سلطان جلال الدین جب دارالسلطنت خوارزم پہنچا تو لوگ اس قدر خوش ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ چنانچہ ادھر ادھر بھٹکے آوارہ گردی کرتے لشکری بھی آہستہ آہستہ سلطان کے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ جب سلطان کی آمد کی خبر ادھر ادھر پھیلی تو سلطان کے پاس رفتہ رفتہ 7,000 کے لگ بھگ ایک لشکر جمع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جب خوارزم شہر کے باشندوں کو معلوم ہوا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ازلاق سلطان کی ولی عہدی کو منسوخ کر کے جلال الدین کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے، تو خاص و عوام سبھی نے اسے نیک فعال سمجھا۔ بدقسمتی سے اس وقت سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا ایک نامور سالار قتلغ خان خوارزم میں موجود تھا۔ اس نے جلال الدین کو سلطان کی حیثیت سے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے یہ بھی تسلیم نہ کیا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے مرنے سے پہلے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، کیونکہ اس کی رائے میں ازلاق سلطان ہی سلطان علاء الدین کا جانشین تھا، اور جب تک وہ زندہ ہے یا خود تخت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرتا، کوئی دوسرا آدمی سلطان علاء الدین کی رعایا کے لیے واجب اطاعت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نمک حرام سردار نے سلطان جلال الدین کو قتل کرنے کی سازش کی تاکہ سلطان کے چھوٹے بھائی ازلاق سلطان کے ساتھ مل کر اپنی منمانی کارروائیاں کرتا ہے۔ اس موقع پر چونکہ سلطان جلال الدین کے مخبر اور ہرکارے بڑے چوکس تھے اور بڑی تندہی سے کام کر رہے تھے، اس بنا پر بر وقت خبریں پہنچانے کی وجہ سے سلطان محفوظ رہا اور سلطان کو کوئی گزند نہ پہنچی۔ گو سلطان جلال الدین خوارزم شہر کا رخ کیے ہوئے تھا، لیکن اس موقع پر سلطان نے قتلغ خان سے ٹکرانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت قتلغ خان کی کمانداری میں 90,000 سپاہیوں کا ایک جرار لشکر تھا۔ اس طرح قتلغ خان کے ساتھ ٹکرا کر سلطان جلال الدین نہ مسلمانوں کا نقصان چاہتا تھا، نہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، لہٰذا 7,000 کے اپنے چھوٹے سے لشکر کو لے کر سلطان جلال الدین نے خوارزم شہر سے کوچ کیا۔ اب وہ منقشلاق کے مقام کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں کچھ عرصہ قیام کر کے نئے لشکری بھرتی کر کے اپنے حالات کی درستی کا انتظام کر سکے۔ دوسری طرف چنگیز خان نے ابھی تک خراسان کی سرزمینوں ہی میں قیام کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس قدر لشکر تھا کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیمے ہی خیمے نظر آتے تھے۔ اس نے چاروں طرف سے اپنے ہرکارے، اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے جو ہر سمت کی خبریں اسے پہنچا رہے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے مرنے کی خبر اسے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اسے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ اب وہ اگر کسی خوف یا خدشے میں مبتلا تھا تو وہ صرف نئے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی وجہ سے تھا۔ ایک روز چنگیز خان اپنے بیٹوں کے علاوہ اپنے سارے سالاروں کے ساتھ بیٹھا جلال الدین کے متعلق ہی گفتگو کر رہا تھا، نئے احکامات دے رہا تھا۔ اس نے تاکید سے کہہ دیا تھا کہ جلال الدین کو کہیں آرام سے ٹکنے نہ دیا جائے تاکہ وہ کوئی بڑا لشکر جمع کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ایسے میں اس کے کچھ مخبر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تو قبل اس کے کہ چنگیز خان ان سے کچھ پوچھتا، پہلے انہوں نے چنگیز خان کو جھک کر تعظیم دی، پھر ایک بولا اور کہنے لگا، بوگدو، ہم مختلف سمتوں سے آ کر راستے میں اکٹھے ہوئے ہیں اور مختلف سمتوں کی خبریں لے کر آئے ہیں۔ بوگدو، پہلی خبر یہ ہے کہ جلال الدین خوارزم شہر کی طرف آیا تھا، لیکن اب وہ خوارزم شہر سے کوچ کرنے والا ہے، اس لیے کہ خوارزم شہر کے اندر مسلمانوں کا ایک سالار جس کا نام قتلغ خان ہے اس نے قیام کر رکھا ہے، اور اس کے پاس 90,000 کا ایک لشکر ہے، اور یہ قتلغ خان جلال الدین کا مخالف ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ علاء الدین خوارزم شاہ کے مرنے کے بعد بڑے سالاروں میں سے ایک سالار جس کا نام عمر کافی ہے وہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد زیادہ تر لشکری منتشر ہو چکے ہیں، چونکہ لشکری بددل تھے، تاہم عمر کافی کے ساتھ چھوٹا سا لشکر ہے جسے لے کر وہ جلال الدین کی طرف کوچ کر رہا ہے۔